बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आया नंबर 200 हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। 201 से हम स्टार्ट करते हैं। वमिन हुम मन यकूल, और इनमें से लोग हैं जो कहते हैं। बात हो रही थी खाना काबा जाके जो लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, वो क्या मांगते हैं या क्या मांगना चाहिए, क्या दुनिया मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए वगैरह। तो उस पे अल्लाह ताला ने पहले बात की थी कि जो लोग दुनिया मांगते हैं उनके लिए तो सिर्फ दुनिया ही है, क्योंकि वो अगर वो आखिरत के विजन को, आखिरत के सीन को भी इमेजिन करके दुनिया ही कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनके लिए सिर्फ दुनिया ही है। और फिर अल्लाह ताला ने हमें ये वाली आयत बताई थी, ये वाली एक सॉर्ट ऑफ दुआ बताई थी, वमिन हुम मन यकूल, उनमें से कुछ हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। कि अल्लाह ताला हमारी जो दुनिया है उसको भी बेहतर कर और हमारी जो आखिरत है उसको भी बेहतर कर। ठीक है? तो हम जो ये हसना है, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस वर्ड। हसन, हसना क्या होता है, हसना का क्या मतलब है। नो, हसना कम्स फ्रॉम द वर्ड हसन। हसन मीन्स किसी चीज का खूबसूरत होना, किसी चीज का प्यारा होना। ठीक है। अब जमील या जमाला इज डिफरेंट देन हसन। ठीक है। जमील आती है सिर्फ फिजिकल ब्यूटी। हसना या किसी चीज का हुस्न होना उसकी अपनी एंटिटी का हिसाब है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है वो चीज फिजिकल ब्यूटी ना हो, बल्कि जिस तरीके से वो काम किया जाए, जिस तरीके से वो बात की जाए, उसके बारे में बात हो रही है, उसको आप हसीन कह सकते हो, हसना कह सकते हो। ऑन टॉप ऑफ इट, हसना ऑल्सो मीन्स टू पुट इन एफर्ट्स, कि आप मैक्सिमम एफर्ट जो है उनको पुट कर। तो आप अल्लाह ताला से एक्चुअली में क्या दुआ मांग लो, आप अल्लाह ताला से ये दुआ मांग लो कि अल्लाह ताला हमारी जो दुनिया और आखिरत है उसको तू ब्यूटीफाई कर, उसको तू बेहतर कर, उसको तू खूबसूरत बना दे। ठीक है। उसमें एफर्ट्स डालें हम उसको। आसान भी आप इसका हिस्सा लेके आ सकते हो, बेहतर भी आप इसका कदमा लेके आ सकते हो, खूबसूरत भी कर सकते हो, कुछ भी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। क्या, तो आपने बेसिकली दुआ क्या मांगी है, अल्लाह ताला हमारी दुनिया और हमारी आखिरत, उन दोनों को तू हसीन कर और हमें आग के अजाब से बचा। आगे उलाइका लहुम नसीब मिम्मा कसब, कि इनका नसीब एक्चुअली डज नॉट मीन नसीब। नसीब मीन्स जो आपका हिस्सा है। ठीक है। उलाइका लहुम नसीब, इनका वही हिस्सा है, मिम्मा कसब, जो इन्होंने कमाया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जो है वो हिसाब लेने वाला है। जो इन्होंने कमाया से क्या मुराद है, अगेन आप जब उधर जाओगे और आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला दुनिया को भी बेहतर कर दे, आखिरत को भी बेहतर कर दे, तो दुनिया और आखिरत दोनों उतनी ही बेहतर होंगी जितनी आप कमाएंगे। दुनिया के अंदर भी आपने दुनिया कमानी है, आखिरत के अंदर भी आपने आखिरत कमानी है, आपने उस पुट करनी है, आखिरत में भी आपने एफर्ट पुट करनी है। अगर आप दुनिया के अंदर जितनी कोशिश करोगे, उतनी एफर्ट आप पुट करोगे, तो उतनी चीज आगे जाएगी। आखिरत के लिए जितनी एफर्ट पुट करोगे उतनी चीजें आपको आखिरत में मिलेंगी। तो दुनिया में भी वही मिलेगा जो आप कमाओगे, आखिरत में भी वही मिलेगा जो आप कमाओगे। एंड अल्लाह इस सरी वक्त हिसाब, कि अल्लाह ताला को हिसाब रखना आता है कि आपने कितना कमाया और कितना नहीं कमाया। तो अल्लाह ताला को हिसाब लेना आता है, या अल्लाह ताला हिसाब में पक्के हैं या हिसाब लेते हैं, इसका क्या मतलब बना, इसका ये मतलब बना कि दुनिया के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो मेरे लिए नहीं था, वो आपके लिए ही था। आखिरत में आप ये नहीं कह सकते कि जी ये मेरे लिए नहीं था, आपके लिए ही था। आखिरत में तो खैर किसी ने भी नहीं कहना, लेकिन दुनिया में हम अक्सर कहते हैं कि यार ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। आपकी अपनी एफर्ट्स होती हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला आपकी जो आप कमाते हो दुनिया के लिए, जितनी आप एफर्ट डालते हो, अल्लाह ताला वो देखते हैं। वो देनी कब है वो अल्लाह ताला को पता है कब देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि यार मेरे साथ दुनिया में ज्यादती हो रही है या आखिरत में ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होता। लोग कभी कभी कर जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने कौन सी चीज कैसे करनी है, अपना ध्यान कैसे रखना है, चाहे वो ये दुनिया है तो चाहे वो अगली दुनिया।
آخرت کی بات ہو رہی تو جو بھی اس دنیا میں آپ کو ملے گا یا آخرت میں ملے گا، وہ وہی ہے جو آپ کماؤ گے. آپ کو کمائے بغیر کچھ نہیں ملے گا. کہتے ہیں نا جنت لینے، جنت کے لیے بھی مرنا پڑتا. تو وہ والی بات. موونگ فارورڈ، وسکر اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. ٹھیک ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. تو جو 2 دن یہ والا کام کرے، یعنی ابھی اوپر عرفہ کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو جو 2 دن کرے، 2 دن میں چلا جائے، اس پہ کوئی ومن تاخر فلا اثم علیہ. جو 2 دن میں چلا جائے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. جو تھوڑا زیادہ ٹائم گزار لے اس میں بھی کوئی، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. تو آپ کی مرضی ہے 2 دن رہو یا 3 دن رہو. اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ کہتے ہو نہیں میں 2 دن رہا، اور آپ دوسرا کہتا ہے نہیں جی میں تو 3 دن رہا ہوں، تو جو 3 دن رہے ہیں وہ کہہ دیں کہ جی میں تو 3 دن رہا ہوں تو میں تو کوئی بہت ہی بڑا کوئی نیک آدمی ہوں. بھائی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی کہے او ہو میں تو صرف 2 دن رہا ہوں، اگر میں صرف 2 دن میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. بھائی ایسی کوئی بات نہیں. آپ 2 دن رہے، آپ اس سے میں کچھ ڈیلے کر کے 3 دن رہ لیں، اٹس اپ ٹو یو. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. لمنت لمنت تقا، کہ اصل چیز کیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے. تو 2 دن پہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے. تھوڑا زیادہ ٹائم رک جاؤ گے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ناراض نہیں ہوں گے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف حشر کیے. حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو. تم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اس کانسٹنٹ بات کو، اس کانسٹنٹ لائن کو جو آپ کے دماغ میں چلے کہ یار اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے. تو یہ اس لیے کیونکہ ایٹ دی اینڈ تم جانا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس، یا تم جو مرضی کر. ٹھیک ہے. وہ 2 دن کا رہے ہو، 3 دن کا رہے ہو، اٹس اپ ٹو یو. کوئی گناہ نہیں ہے. آپ پہلے چلے جاؤ تب بھی ٹھیک، بعد میں آ جاؤ تب بھی ٹھیک. کوئی بندہ اگر اس بیس پہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب نہیں ہے، یا آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ زیادہ قریب ہو گے، ایسی کوئی بات نہیں. کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے آپ پہ، چاہے رک جاؤ یا جلدی آ جاؤ. لیکن امپورٹنٹ کیا؟ تقوی، کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے. وہ مائنڈ سیٹ امپورٹنٹ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان میں سے لوگ ہیں میں یعجبو کا. ٹھیک ہے. جو عجب کہتے ہیں کسی چیز کا ڈفرینٹ ہونا. ٹھیک ہے. یونیک ہونا. تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی جو جو اٹریکٹ کرتی ہے قولہ اپنی اسپیڈ سے، فی الحیات دنیا، دنیا میں دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی شاہد بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ویوشد، اور وہ اللہ تعالیٰ کو شاہد بناتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن یہ شدید ترین دشمن ہے. That means what؟ اور کچھ لوگ ہیں، اس چیز کو تھوڑا سا ایسے ایک جنیرک پرسپیکٹو میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، اور وہ بات بات پہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن یہ سب سے زیادہ جھگڑالو اپوننٹ ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں یہ جو جھگڑالو اپوننٹ ہیں آپ کے، یہ جو دشمن ہے اس طرح کے، ان کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے،
اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو کوئی گمراہی نہیں ہے، میں تو بس آپ کے لیے ہی، میں تو آپ کا سب سے اچھا دوست ہوں، میں تو آپ کے خلاف وہ اگلا بندہ ہی غلط ہے، آپ کے خلاف تو میں بات کر ہی نہیں سکتا، میں ہی آپ کے ساتھ مخلص ہوں. ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا بات کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اوپر حاضر ناظر رکھتا ہے، لیکن I'm still confused. لیٹس ڈو دس آیا دین کہتا ہے. ٹھیک ہے، Okay. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، لیکن جب وہ وہاں سے مڑ جاتا ہے، جب خانہ کعبہ سے واپس آ جاتا ہے، تو وہ دنیا میں کوشش کرتا ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ اس کے اندر فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. ٹھیک ہے، اور کراپس ڈسٹروائے کرتا ہے، نسل لوگوں کو مارتا ہے، واللہ لا يحب الفساد، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. جی بچے آپ بتائیں کیا بات تھی؟ وہ پچھلی آیت ابھی بھی کنفیوز کر رہی ہے کہ لائک کس طرح کے لوگ. I'm still confused about that. Okay, what happens is these guys are like really good. They have added this answer step. ٹھیک ہے، so if you open this اور ہم آیا کہ اس پہ جاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس پہ امام ابن الجوزی نے سمرائز کیا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں شاہد کہتا ہوں کہ جو میں بول رہا ہوں اور جو میرے دل میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بار بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ آف دس آیا از لائک دس لانگ تھنگ. اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہم موٹا موٹا یہی ہے. اٹ واز ریویلڈ اباؤٹ الاخنس بن شوریک who was gentle in the speech but had disbelief in heart. مطلب وہ جب بات کرتا تھا تو وہ اچھی بات کرتا تھا. He would show a good face to the prophet, swear that he loved him, and claim to follow his religion while concealing the opposite. It was revealed about those who were hypocrites, claiming with their tongues that was not in their hearts. It was revealed regarding the incident of expedition of Al-Raji, where the following story is reported on the authority of Ibn Abbas and Al-Dahaiq, basically of the idea. یہاں پہ if you Khubayb said fear Allah, but this only increased in insolence, as for Zayd. He brought Safwan ibn al-Umayyah to kill him in revenge of his father's. By Allah, I would not want Muhammad to be where he is now. Then he picked up the phone while I'm seated with my family. One who will bring Khubayb down from his cross and have paradise in return. I will. If you get into this, it basically says those people جو منہ پہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کے بارے میں بات کرو تو دیز آر دوز پیپل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ اچھے تھے، جن کو آپ فلیٹری کہتے ہو، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منہ پہ آ کے بہت ہی میٹھے بنتے ہیں. جو شخص منہ پہ زیادہ میٹھے بن رہے ہو اس کے ساتھ پنگا ہوتا ہے، اور جو اس طرح سے بات کرتے ہیں وہ یوزلی اللہ تعالیٰ کو ہی شاہد بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میرے دل میں کیا ہے. یہ جو بھی بندہ اس طریقے کی بات کرے نا کہ جی میں تو بس آپ کا ہی فرینڈ ہوں اور بس آپ ہی ہو میری زندگی میں، سب سے پہلے نا ان بندوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے. This is not talking about everyone, obviously, but this is one of the signs of the people you should stay away from. اب ٹھیک ہے؟ Yes. ٹھیک ہے. اور جب یہ ادھر سے چلے جاتے ہیں تو دنیا میں فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس نے تو یہ کہا تھا تو اس نے تو وہ کہا تھا. this and that. تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. فَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. ٹھیک ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے جو اسم کہتے ہیں برائی کو، ٹھیک ہے، تو جو بھی اس کے گناہ ہیں برائیاں ہیں وہ اس کے اندر رائٹ لیتا ہے. وَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت بری رکنے کی جگہ ہے. بأس کہتے ہیں بہت بری، غلیظ، مہاد رہنے والی جگہ.
اب یہاں پہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کس کو؟ وہ شخص جو فساد پھیلا رہا، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تو وہ جو اس نے کام کیا ہوا ہے، جو بھی وہ دنیا کے اندر اس نے فساد پھیلایا یا کچھ بھی کیا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھو میں نے تو یہ جو کام ہے یہ ایسے کیا، میرے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، میں تو کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں میں گناہوں کا فخر کرے، عزا کہتے ہیں، عزا کہتے ہیں آنر کرنا اپنے آپ کو، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا یا کوئی چیز ہونا۔ عزیز کہتے ہیں منسٹر یا جس کے پاس کوئی پوزیشن ہو۔ عزا کہتے ہیں جس کو آپ کوئی شہرت دو۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک شہرت لے کے اس کو ایک اچھی چیز سمجھ بیٹھا ہے کہ ہاں جی میں نے کوئی بہت ہی بڑا نیک کام کیا ہے، ایسے جو لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے اندر عزت لے رہے ہیں، اپنے گناہوں کو عزت دے رہے ہیں، اپنے گناہوں کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے خود کو کچھ سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی کافی۔ فحسبہ، ان کا حساب کتاب ایٹ دی اینڈ کلوز اسی پہ ہوتا ہے کہ یہ جہنم جائیں گے، والا بئس المہاد، بہت بری جگہ ہے وہ رہنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز پہ نا اپنی گناہوں کی عزت پہ آ جاتے ہوتے ہیں کہ نا ہماری جو ہماری ہم نے یہ فلانا کام کیا تھا نا، فار ایگزامپل وہ فلانے کو یاد ہے، ہاں وہ جو فلانے کے ساتھ یہ ہوا تھا، ہاں یہ میں نے پلان کیا تھا، یہ نا وہ فلانے دیکھا ہاں اس کا وہ ٹیسٹ فیل ہوا تھا، ہاں وہ جب یہ والی چیز ہوئی تھی نا تو میں نے اس کو کہا تھا ایسے، بیسیکلی ٹو مینیپولیٹ پیپل ٹوورڈز دا نیگیٹو تھنگ۔ اور اس چیز کو کر کے لوگ بہت ہی زیادہ پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت ہی بڑی توپ چیز کی ہے۔ یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کیا ہے کہ ایسے کرو گے تو بھائی جہنم ہی جاؤ گے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو فساد کے ساتھ اس کو اگر آپ ریلیٹ کر دو تو پھر تو بس جا ہی رہے ہو، پھر مرنے کی دیوی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور اس میں سے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رعوف بالعباد، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رعوف کہتے ہیں محبت کرنا، سافٹ گوشہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عبد کے ساتھ، اپنے عبد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ گوشہ رکھا ہوا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ کی مرضی کے لیے خود کو بیچنا، یہ آپ کیسے کر سکتے when you don't want to do something but you're like چلو اللہ راضی ہو جائے گا اس لیے ہو؟ when you don't when you want do to do things something and still do when you want to do it. things just for him like آپ کا دماغ میں ہو کہ چلو اللہ خوش ہو جائے گا if I be kind to someone like آپ کو کوئی بندہ even اچھا بھی نہ لگتا and you're like I should be kind to them something like that maybe. Yeah, that is like selling yourself, but that is one aspect of it, right? آپ نے اس وقت پہ کیا، لیکن اگر آپ ہمیشہ کے لیے یہ کام کرو، آپ اپنی لائف کو اس چیز کے اراؤنڈ لے جاؤ کہ یار اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے میں یہ کروں گا، پھر ہے کہ آپ پر خود اپنے نفس کو مار کے اپنے نفس کو مارنا اور اللہ نے جو حکم دی ہیں ان کو ماننا، یہ کہہ سکتے ہیں؟ صحرا بھی نفس آپ خود ہی ہو، اپنے آپ کو کیوں مارو گے آپ؟ مطلب اپنی خواہشات جو ہوتی ہیں۔ اپنی خواہشات کو مار کے، اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے خلاف تو کبھی بات کی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں خواہشیں کرو، دعاؤں کا مقصد کیا ہے؟ نہیں مطلب جو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، مطلب جو ایسی ہوتی ہیں جو میرا خیال ہے نہیں حق میں ہوتی ہیں یا جو اس طرح نہیں ہوتی۔ یہ بیسیکلی اس طریقے سے آئے گا جیسے ابھی اس نے سامیہ نے بات کی کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، آپ اس لیے کرتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، خاص طور پہ اگر نہیں پسند تو، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اس لیے کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت پیار کرتے ہیں. اب یہ ہے ایک ایلیمنٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہاں پہ کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیچنے کی بات کیوں کی؟ سورہ بقرہ کا ایک اینکر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سورہ بقرہ پہلی پہلی سورہ ہے، سارٹ آف سورہ فاتحہ کے بعد اورینٹیشن چل رہی ہے. کسی بھی جاب پہ جب آپ اورینٹیشن پہ جاتے ہو تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو آپ کوئی کام کرو گے تو کیوں کرو گے، ایگزیکٹ کیا کیا کام آپ نے کرنے ہیں. تو یہاں پہ بقرہ میں آپ کو یہ ملٹیپل ٹائمز آپ کو یہ ملے گا، یہ بار بار یہ بات آتی ہے اپنے آپ کو بیچنا، یا یہ چیز بیچ کے انہوں نے یہ خریدی، یا یہ دے کے یہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں آ رہی ہے بار بار؟ یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ پہلا دن ہے. تو آپ کے دماغ میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس چلنا چاہیے ہر چیز کا. کیونکہ ابھی تک آپ کمپنی کے ساتھ لائل نہیں، ابھی تک آپ اسلام کے ساتھ لائل نہیں. ابھی تک آپ کا پہلا دن ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں چلو اسٹارٹ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ فائدہ نقصان والی بات کیا کیا ہے. تو یہاں پہ جب آپ وہ فائدہ نقصان والی چیز لے کے آ رہے ہو تو وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس چل رہا ہے. پوری کی پوری سورہ بقرہ میں یہ چلے گا کہ یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، ادھر اپنے آپ کو بیچو گے تو یہاں پہ تمہیں یہ ملے گا. انہوں نے دیکھو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بیچا، کتنا ہی برا سودا کیا انہوں نے. واٹ اے بیڈ ٹریڈ دیٹ واز. کاسٹ بینیفٹ انالیسس بیٹھتے ہی نہیں. It is talking about that element which is basically an anchor of سورہ بقرہ. ٹھیک ہے. اس کا ایک سٹائل ہے سورہ بقرہ کا جس کے اندر تجارت کی بات بار بار کی جا رہی ہے کہ کیا دے کے کیا لوگے، کیا دے کے کیا لوگ، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ والی بات سمجھ آئی؟ کسی کا کوئی مسئلہ مسائل کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ guys. Yes, sir, continue. Okay. Moving forward. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے پہ جدے نہیں ہونا. ٹھیک ہے. پورے طریقے سے آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کی جو بات آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ اگر آپ شیطان کی بات مانو. اب شیطان کی بات آپ کیسے مانو گے؟ تو قرآن کو جب آپ پڑھو گے تو آپ کو ملٹیپل جگہوں پہ ملے گا کہ شیطان کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا. اینڈ آن ٹاپ آف اٹ جو ایک بڑی مزیدار بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ شیطان کے فٹ سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے فٹ سٹیپس عمل نہیں ہوتا، اس عمل کے پیچھے کا مائنڈ سیٹ ہوتا. عمل تو ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے یہ کیا تو آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہ کر لیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم ورکنگ آن دس انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن جو شیطان کا مائنڈ سیٹ ہے آپ نے اس کو پرکھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا. اس کو فالو نہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اسلام میں کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ. یعنی کہ جب اسلام میں کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو جب وہ سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اب وہ حکم آ گیا، سمجھ لیا کہ ہاں 5 نمازیں ہیں، قرآن میں ہے، دلیل کلیئر ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 5 نمازوں کی بات کی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو 5 نمازیں ہی کیوں ہے تو میں تو نہیں پڑھ رہا. I'm sorry، آپ یہ والا کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ پھر دین میں پورے داخل نہیں ہوئے. تو دین میں جب کوئی حکم آ گیا اور وہ حکم کی کلیرٹی آ گئی کہ یار یہ حکم کلیئر کٹ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ حکم دینے والا اللہ تعالیٰ اور واقعی میں یہ حکم ہے، تو اس حکم کو آپ اپنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ڈسمس نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ حکم تو ہے لیکن یہ حکم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور چونکہ یہ حکم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نہیں مانوں گا. آپ نے اس حکم کو مانا.
سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، بعد میں اس پہ ڈسکس کر لیں گے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں گے، وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا وہ کل کا مسئلہ ہے، پر حکم مانیں گے، ہم حکم سے نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، یہ ادھے پجدے داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ادھے پجدے جو داخل ہوں گے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن اگر تم سلپ کر جاؤ، اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، جب تمہارے سامنے کلیئر کٹ پروفس آ چکے ہیں، تمہیں سمجھ آ گیا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود تم سے اگر کہیں پہ کوئی غلطی کوتاہی کمی کوئی مسئلہ ہو جائے، فَاعْلَمُوا ان اللہ عزیز الحکیم، تو جان لو کہ اللہ تعالی جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ وائز بھی ہیں، وہ تمہاری بات سمجھ سکتے ہیں کہ تم نے وہ کام کیوں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ڈھیٹ ہو جو، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہاں پہ معافی مانگنی اگر کوئی چیز غلطی ہو جائے آپ سے تو، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہاں سے نہیں بھاگنا۔ اللہ تعالیٰ عزیز، اگین عزیز مینز اتھارٹی ہونا، حکیم مینز وائز ہونا، اللہ تعالیٰ کے پاس اتھارٹی بھی ہے، اللہ تعالیٰ وائز بھی ہے، تو آپ نے وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا او ہو اب میرے ساتھ یہ ہو گیا تو میں تو ابھی کسی قابل ہی نہیں ہوں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیا اس کو وٹ، ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں پہ سلپ کر جاؤ، جان دو اللہ تعالیٰ اسٹل دے، تو جب آپ یہ جانو گے کہ اللہ تعالیٰ اسٹل دیر، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم بھی ہے، جب آپ اس چیز کو جانو گے تو پھر کیا آئے گا دماغ میں؟ پھر یہ آئے گا دماغ میں کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، ٹھیک ہے، اس چیز کو جب آپ مائنڈ میں رکھو گے تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کہ یہ چاہتے کیا ہے، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ بادل کھلے اور بادل کے اندر سے فرشتے آئیں اور فرشتے آ کے ان کو بتائیں کہ کیا بات ہوئی ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے ان سب نے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریٹورک ہو رہے ہیں کہ جب چیزیں کلیئر ہو گئی، پتا بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، کس چیز کا یہ اس چیز کا انتظار کریں کہ بادل کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور وہ اسپیشل ان کو بتائیں گے کہ جناب وہ جو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی نا وہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی ایسا نہیں ہونا، تم سب کے سب واپس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے اور جا کے ساتھ تو دس از دیٹ سارٹ آف اے ریٹورک انڈرٹون، ٹھیک ہے۔ جب سمجھ آ گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر انتظار کس چیز کا، ویٹ کس چیز کا، doesn't make sense, right? Let's just keep it till this point, right? And see you guys tomorrow. But not tomorrow. See you guys Friday, right? So, Jazakumullah khair. Fi aman Allah and Allah Hafiz.